नाज़रीन, हुस्न इखलाक एक ऐसी सिफ्त है कि रोज़े महशर जो हमारा पलड़ा होगा उस पे सबसे ज़्यादा अगर कोई नेकी वज़नी होगी तो वो हुस्न इखलाक होगा। हुस्न इखलाक के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जिसका इखलाक बेहतर है। लेकिन हम सोसाइटी में अगर देखें तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़ुबान के थ्रू हमें डिसहार्ट करते हैं, हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, हमारे से रिलेटेड ऐसी बातें करते हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती, या उनके अल्फाज ऐसे होते हैं जो दिल को छलनी कर देते हैं। हम अपनी ज़बान को, अपने अखलाक को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद अली ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोस्ट वेलकम, जज़ाकल्लाह खैर। और टॉपिक बड़ा मजेदार लिया आपने। थैंक यू सर। ये बता दें कि कुछ लोग जो हैं उनको खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या बात कर रहे हैं, और जब वो बात उनकी मतलब जुबान से निकल जाती है बाद में उनको रियलाइज हो रहा होता है कि मैंने ये चीज गलत बोली है। बहुत से लोगों को तो ये रियलाइज होता भी नहीं है। तो सेल्फ कंट्रोल कितना जरूरी है, अपनी जुबान को हम किस तरह से जो है काबू में रख सकते हैं? जी हिरा, मैं इसका जवाब देने से पहले एक छोटा सा आपको किस्सा सुनाता हूँ बीरबल का। जी। अकबर बादशाह के दरबार में ना 9 रतन थे, उनमें से एक रतन था बीरबल। उन्होंने उससे कहा कि तुम मुझे दुनिया की सबसे मीठी और सबसे कड़वी खुराक खिलाओ। तो बीरबल ने पहले दिन जो खाना पकाया वो इतना कड़वा था कि अकबर ने जैसे ही मुंह में डाला ना साथ ही उल्टी कर दी। तो बड़ा उसको गुस्सा भी आया। खैर उसने चूंकि खुद कहा हुआ था, अगले दिन वो फिर कोई खाना बनाकर लाया और अकबर बादशाह पूरी डिश ऐसे चट कर गया कि उंगलियां भी खाता रहा। तो बादशाह ने उससे पूछा कि तुमने क्या चीज मुझे कल खिलाई थी और क्या आज खिलाया है? तो बीरबल ने कहा, मैंने आपको कल भी जुबान खिलाई थी और आज भी जुबान खिलाई है। ये जुबान ही है जो कड़वी हो तो उल्टी कराती है, और जुबान ही है जो मीठी हो तो दिल से लगा लेती है। बिल्कुल। ठीक है। सो ये जो जुबान है ना, इसका कंट्रोल पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस में इरशाद फरमाया है कि मुझे 2 जगहों की गवाही दो, गारंटी दो उनकी हिफाजत की, तो मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। एक वो जो तुम्हारे जबड़ों के दरमियान में है यानी कि जुबान, और दूसरी वो जो तुम्हारी शर्मगाह टांगों के दरमियान में। ठीक है। तो ये मैंने तमहीद इसलिए बांधी है कि हमें पहले ये चीज समझनी है। मैं ये कहता हूँ कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मेरी किसी से बात हो रही है तो मैं उनको बता रहा था, मैं उस शख्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दावेदार इस तरह से कि जी मैं उनका निज़ाम या उनसे मोहब्बत करता हूँ नहीं मानता जिसकी जुबान अच्छी नहीं है। बिल्कुल। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक, जुबान की तो हम तारीफ करने के लिए भी शायद हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनकी तारीफ कर सकें। तो हमें तो हज़रत अबू बकर ने एक दफा वो किसी बदबख्त ने आप वसल्लम से बदतमीजी करने की कोशिश की तो हज़रत अबू बकर के मुंह से गाली निकलने लगी। तो आप वसल्लम ने जिस तरह उसको देखा, उसी पे उनको देखा अबू बकर को, तो उसी के ऊपर वो मतलब खामोश हो गए और दोबारा उन्होंने जिंदगी में कभी गाली नहीं दी। तो मैं बताने का मकसद ये है, हमारे यहाँ पर शुरू होती हैं गालियां माँ बहन से, जिसके ऊपर मैं हमेशा कहता होता हूँ कि यार बाप भाई की गालियां निकाला करो, माँ बहन का क्या कसूर है। ठीक है। तो हम लोगों का ना ये जुबान को पहले ये जानना जरूरी है कि जुबान कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए आपने अक्सर ये जुमला सुना होगा, लोग कहते हैं यार जब कोई गलत बात करता है ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती कि मेरे ये गलत बात हो जाए। भाई मेरे, बर्दाश्त तो करनी ही गलत बात है। अगर वो बात आपकी मर्जी के मुताबिक हो रही है तो फिर आपने क्या बर्दाश्त किया? ठीक है। तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज मैं ये समझता हूं कि हमें ये समझना है कि मुझे हर चीज का इल्म नहीं है। जो बंदा सामने बात कर रहा है वो जिस तरह से बात कर रहा है, मुझे नहीं पता उसको क्या तकलीफ है, मुझे नहीं पता वो किस मुश्किल से आया है, मुझे नहीं पता, हो सकता है घर में उसकी माँ बहन बेटी बाप कोई अस्पताल में पड़ा और वो उस परेशानी में बैठा हुआ है। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि मैं जो जानता हूँ वो बेस्ट है। और इसकी मैं अक्सर एक टेक्निक अपने स्टूडेंट्स को सिखाता होता हूँ, वो ये है कि ट्रैफिक सिग्नल की टेक्निक है। और ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मैंने ये टेक्निक डिवाइस भी की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये करते थे। जिस तरह ट्रैफिक सिग्नल में रेड सिग्नल होता है ना, रेड सिग्नल का मतलब है कि जब सामने वाला बात कर रहा है तो आप रुक जाएं, आपने कुछ नहीं बोलना, मुकम्मल बात कंप्लीट करने दें। और ये अगर आप ट्रैफिक सिग्नल टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तब भी कामयाब है। और अगर आप मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को, रबीउल अव्वल का महीना है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को जिंदा कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड नेवर इंटरप्ट द पर्सन, नो मैटर वो कितनी गलत बात कर रहा होता था, आप कभी उसको नहीं रोकते थे।
ایون صحابہ اگر روکنے کے لیے اٹھتے تھے تو آپ وسلم انہیں منع فرما دیتے تھے کہ اس کو بات کمپلیٹ کرنے دو اپنی. ٹھیک ہے, تو ریڈ لائٹ میں اس نے بات کمپلیٹ کی. یلو سگنل جو ہے وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ اس کی بات کو سمرائز کریں, سوچیں, اپنے مائنڈ میں پروسیس کریں کہ آپ کو پروسیس ہوگی. اور یلو اور ریڈ کے درمیان جو ڈفرنس ہونا چاہیے وہ 3 سیکنڈ کا ڈفرنس ہے. اس کے لیے میں کہتا ہوں 1001, 1002, 1003, یہ دل میں 3 دفعہ کہیں آپ. ٹھیک ہے, پھر اب آپ نے جب یلو پہ پروسیس کر لیا تو یلو اور گرین پھر 3 سیکنڈ کا ڈفرنس ہے, 1001, 1002, 1003. اب آپ نے یہ 6 سیکنڈ کے بعد جب بات کی ہے سامنے والے سے, تو اب آپ نے پوری پروسیس کر کے بات کی ہے. اور اگر اس کی کسی بات پہ آپ کو غصہ بھی آیا ہوا تھا تو ریسرچ کہتی ہے کہ یہ غصہ جو ہے نا, یہ پہلے 7 سے 8 سیکنڈ میکسیمم کے اندر اگر آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا تو پھر آپ سمجھ سکیں گے, بات کر سکیں گے. تو اب یہ جو 6 سیکنڈ کا گیپ پڑا پلس 1 آدھ سیکنڈ اور ڈالیں, تقریباً 7 سیکنڈ یہ بن جاتے ہیں, 7 سے 8 سیکنڈ. تو اس میں آپ جب بھی بات کریں گے آپ تول کے, ناپ کے, سمجھ کے کریں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو. پھر بولو. جی بالکل. اب آپ نے جس طرح بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے جو ہے ایک انسان کی بات مکمل سننی چاہیے برداشت کے ساتھ, تو ہمارے یہاں تو یہی المیہ, ہم اگلے کی بات سنتے ہی نہیں ہیں. ہمارے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہے کہ ہم جو ہماری لسننگ سکلز اتنی اچھی ہی نہیں ہے کہ ہم صبر تحمل کے ساتھ اگلے بندے کی بات کو پورا سنیں, اس کے بعد سوچ سمجھ کے اگلے کی بات کا جو ہے وہ جواب دیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ مجھے بتا دیں کہ ہماری جو ایکٹیو لسننگ سکلز ہیں وہ کس طرح سے ہماری جو لسننگ سکلز ہیں ہم اس کو ایکٹیو کر لیں تاکہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایوائڈ کی جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بات کا مطلب وہ ہوتا نہیں ہے, ہم اس کو غلط سمجھ لیتے ہیں, مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے ریئیکشن جو ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے اور پھر مسئلے جو ہیں وہ کریٹ ہو جاتے ہیں. جی ہیرا, میں اس کے اوپر نا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہوں گا, چھوٹی سی آپ کے ساتھ اس کے بعد سوال جو آپ کی نشست کریں, شاید آپ کے سامعین کو اور ناظرین کو اس میں سمجھ آ جائے. شیور. مجھے یہ بتائیے ہیرا کہ اگر آپ کے کوئی بزرگ ہیں وہ آپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گی, یا آپ کے باس آپ سے بات کر رہے ہیں تو کیا آپ ان کو روکیں گی؟ Not at all. ٹھہر جائیں. اچھا, اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے باس آپ کو یہ بتا رہے ہوں کہ میں نے آپ کی سیلری انکریمنٹ لگانے لگا ہوں, تو کیا آپ میں وہ باس بات شروع کریں تو آپ کہیں گی کہ ایک منٹ آپ کی اس بات سے مجھے فلانی بات یاد آ گئی, کیا آپ کریں گی ایسا؟ نو. ٹھیک ہے, اب اسی کو ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں. میرا رب اس کائنات میں خود تو ہم سے کلام نہیں کرتے نا, کیونکہ ان کا کلام تو کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا انسان اگر وہ ڈائریکٹ سامنے آ جائیں. تو وہ ہمیں لوگ بھیجتے ہیں, ہمیں مواقع بھیجتے ہیں, ہمیں اسباب بھیجتے ہیں. نا میرا سوال اگین آپ سے ہی دوبارہ ہے, اور یہ آپ کے ناظرین سے بھی سوال ہے کہ اگر وہ شخص جو آپ سے بات کر رہا ہے, جس کی بات پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے, امیجن ناؤ, رائٹ ناؤ, آئی وانٹ یو ٹو امیجن کہ اس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہو اس لیے کہ وہ آپ کو کوئی اللہ کو چیز سکھانا چاہتے ہیں, چاہے وہ صبر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ایکٹیو لسننگ ہی کیوں نہ ہو, اور آپ اس کے دوران میں اس کو روک دیں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اللہ کا بھیجا وہ میسج روک رہی ہیں؟ کیا آپ روکنا چاہیں گی؟ نو, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے. سو اسی طرح بہت سی جتنے بھی لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں نا اور جو غلط کرتے ہیں, میں ابھی ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ اچھا پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ جب آپ کسی بات کو شروع کریں نا, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس بات کو اینڈ کہاں کرنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ہیو یور آؤٹ کم ان یور مائنڈ. اگر آپ نے لڑائی جھگڑا کرنا ہے تو کیا آپ گالی گلوچ سے گولیوں پہ جانا چاہیں گے, یا آپ چاہتے ہیں کہ یار میرے مسئلے کا حل نکلے؟ اب مسئلے کا حل کیسے نکلتا ہے, میں ابھی کچھ دن پہلے ایک چینل پہ جا رہا تھا ریکارڈنگ کے لیے, تو وہ میں ایک برج پہ گاڑی والے نے نا ایک دم میری گاڑی کو لا کے آلموسٹ مارا, بچ گئی میری گاڑی الحمدللہ. تو میں نے نا اس کے بجائے اس کے کہ میں نے اس کو ہارن مارا, اب بجائے اس کے کہ میں اس کے ساتھ مزید بحث کرتا, میں نے گاڑی اپنی سائڈ پہ کی اور میں نے نکال دی. جیسے ہی میں نے گاڑی آگے نکالی اس کو لگا کہ شاید میں نے اس کی شان میں گستاخی کر دی ہے. وہ میرے پیچھے گاڑی لے کے آیا, اس نے میری گاڑی کو آگے سے روکا. اچھا, اب میں نے دیکھا تھا کہ یہ میری گاڑی روک رہا ہے, تو مجھے یہ دیکھنا تھا کہ میرے اس سے جھگڑا نہیں کرنا, بیکاز میں نے ہارن مار دیا, بس ختم ہوئی بات. تو مجھے ایک پولیس والا کہیں پر کھڑا نظر آیا, میں نے اس کے پاس جا کے اپنی گاڑی روکی, تو یہ نکلا اس نے ہاتھ میں پستول پکڑی ہوئی تھی اور آگے میری گاڑی کے اوپر یوں مارنا شروع ہو گیا. اچھا, وہ پولیس والے نے بھی دیکھ لیا, وہ فوراً آیا, تو مجھے کہتا ہے, اس پولیس والے کو یہ کہتا ہے کہ جی اس نے مجھے ہارن مارا تو مارا کیوں, اس کو ایک دفعہ باہر نکالو گاڑی سے. اب مجھے پتا تھا کہ یار میں نے وہ اس وقت ایموشنل ہو گیا کسی بھی وجہ سے, میں اگر غصہ کر جاؤں گا آگے مزید تو یہ بات تو بڑھنی ہی بڑھنی ہے, ٹھیک ہے, یہ ختم نہیں ہونی. سو میں نے اس کو بڑے تحمل سے کہا, میں نے کہا بھائی میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی پستول کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ وجہ یہ ہے
کہ ہمیں یہاں پر جھگڑے کی کوئی تک نہیں ہے. آپ نے میری گاڑی مارنے لگے تھے, میں نے اپنی گاڑی بچا کے نکالی ہے. اب اگر اس پہ آپ کی توہین ہوئی ہے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. وہ پولیس والوں نے الٹا اس کے اوپر چڑھائی کر دی کہ یار تمہیں شرم نہیں آ رہی, تم نے یہ گن نکالی ہوئی, لائسنس نکالو, یہ کرو وہ کرو. الٹا وہ پھنس گیا جی جو یہ کرنے آ رہا تھا, اپنے غصے میں آ کر. بالکل اپنے غصے میں آ کر. سو معاملات کو سمجھنا سنبھالنا یہی تو کمال ہے. اب اگر میں بھی اس وقت گاڑی سے باہر نکلتا, چلو میرے پاس پستول نہیں تھی, میں ہو سکتا کوئی بیٹے کا میرے بیٹ پڑا ہوا تھا, میں وہ نکال کے نکل آتا, تو کیا ہونا تھا, اینڈ کیا تھا اس کا. وہی نا, مطلب مشکلات جو ہیں وہ پرابلم جو ہے وہ بڑھ بھی جاتی, آپ بھی ٹائم پہ نہ پہنچ پاتے, ایشوز بھی مزید جو ہیں وہ کریٹ ہو جاتے. سر آج کے پروگرام کا آغاز بھی میں نے اسی بات سے کیا تھا کہ ہمیں ٹریفک جو قوانین ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے اور دوسروں کی زندگیوں کو جو ہے اس کو بچانا بھی چاہیے اور اپنی زندگی کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. سر جیسے آپ بات کریں تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ ٹیکنیکس بتا دیں مائنڈ فل اسپیکنگ کی. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک تکنیک تو میں نے آپ کو وہ بتائی ہے ٹریفک سگنل والی, ٹھیک ہو گیا. دوسری جو ٹیکنیک ہے وہ اس کا ہم کہتے ہیں تھری بریتھ ٹیکنیک. وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی بندہ اس طرح کی وہ بات کر رہا ہے جس میں آپ کو امیڈیٹ جواب کیا ایک دم طے آیا ہے, تو آپ ناک سے لمبا سانس اندر لیں اور 1001, 1002, 1003 3 سیکنڈ روکیں اور پھر اس کو ایسے بلو آؤٹ کر دیں. اچھا, اب اس سے کیا فائدہ ہوگا, یہ اس ٹیکنیک کی ایک فزیکل ریزن ہے. اور فزیکل ریزن یہ ہے کہ جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے برین میں آکسیجن زیادہ آتی ہے. جب آپ غصے میں آتے ہیں نا تو برین میں آکسیجن سکڑ جاتی ہے. اب آپ نے اگر یہ 3 سانس ایسے لیے اور اس کے بعد اس کو جواب دیا, ایک تو وہ اگین 6 سے 8 سیکنڈ کی ونڈو مل گئی آپ کو, پلس آپ کو اپنے برین کو ریلیکس کرنے کا ٹائم مل گیا. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غصے میں ہو, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, سب سے پہلے پانی پی لو, پانی پیو, اگر پانی بیٹھ جاؤ. یہ کیوں ہے, اس کو ہم کہتے ہیں چینج آف اسٹیٹ, کہ آپ اپنی اس اسٹیٹ کو چینج کریں. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے, 3 لمبے سانس نہیں لے سکتے, 2 قدم آگے پیچھے لے لیں, ایک سائڈ پر ہو جائیں. آپ کے فوراً برین کے اندر میسج جاتا ہے کہ یار یہ جس چیز پہ مجھے غصہ آیا تھا نا, یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی. آپ کا برین اس کے اوپر فوری طور پر ریئیکٹ اس طرح سے کرتا ہے کہ یار اس کو کام ڈاؤن کر لو, پھر بات کرتے ہیں. یہ فزیکل وہ ٹیکنیکس ہیں جو کہ اینگر مینجمنٹ میں میں اپنے کلائنٹس کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہوں, پڑھاتا ہوں, اور یہ ویری ویری افیکٹو ہے. جی ٹھیک ہے سر. محمد علی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, یہاں وقت مختصر سے وقفے کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور اسی سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک انسان جو ہے اپنی زبان کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتا ہے, اور جب وہی زبان انسان کے اختیار سے باہر ہو جاتی ہے, اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے, تو وہ شخص جو ہے دوسروں پر تہمت اور بہتان لگانا شروع کر دیتا ہے. جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو دوسرے انسان کی دل آزاری کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت زیادہ نقصان بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے. تہمت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما جماعت اسلامی ڈاکٹر فرید پراچا صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی بات کریں. جی سر, سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ تہمت آخر ہے کیا؟ اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تہمت ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی کے بارے میں غلط بات اس کے ساتھ منسوب کر کے اس کو پھیلایا جائے, اور اس کو قرآن پاک نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے. ارشاد فرمایا گیا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانیوں سے بچو, کیونکہ بعض بدگمانیاں کفر کے قریب پہنچ جاتی ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تہمت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی لیے اسلام نے جتنی سخت سزا کسی جرم کی رکھی ہے, اس سے قریبی سزائی اس جرم کے بارے میں جھوٹی بات منسوخ کرنے پر اتنی ہی سزا رکھی ہے. جیسے ایک بدکاری پر 100 کوڑے اگر ہے تو اس کی جھوٹی تہمت لگانے پر کہ جس میں ثبوت اور شواہد نہ ہو تو 80 کوڑے اس کے اوپر بھی ہیں, یعنی قریب ہی اتنی سزا اس پر بھی ہے. تو اسلام اس کو سمجھتا ہے کہ انسان کی عزت جو ہے حرمت وہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے, اور اس کی حفاظت اسلام کرتا ہے کہ کسی کی عزت کو نیلام نہ کیا جائے, اس
کو بدنام نہ کیا جائے, اس پر کوئی چیز وابستہ نہ کی جائے جو ہے. اور اگر کوئی چیز مثلاً کسی کے اندر پھر واقعہ پائی بھی جاتی ہے تو اب اس کے بعد اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ اس کو قانون کے لحاظ سے یا اصلاح کے نقطۂ نظر سے اگر کرنا ہو تو اس کے الگ الگ طریقے ہیں. لیکن مطلق ایک تہمت لگانا اور تہمت کو پھر مشہور کرنا, اس کے لیے بہت سخت اسلام میں وعید ہے. اور یہ بات کہی گئی ہے کہ کسی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے دوہرا دے. تو یہ تھوڑی سی ابتدائی بات. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر فرید صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. محمد علی صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ تہمت کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں, تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ وہ آیت بھی آپ کو سنا دی ہے. جی ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر ایک سمپل سی بات کروں گا کہ دیکھیں سورہ حجرات ہی کی میں ایک اور آیت یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, یہ ہے آیت نمبر 9. ٹھیک ہے, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر دو لوگوں میں لڑائی ہو جائے, ٹھیک ہے, تو ان دونوں میں صلح کراؤ. کیوں, یہ کیوں کہا ہے؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکیں, ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری نفسا نفسی ایسی ہو گئی ہے کہ جہاں پر دو لوگوں میں لڑائی ہوتی ہے, انکلوڈنگ میڈیا, اور میں میڈیا کو بیچ میں مکمل طور پہ لا رہا ہوں, وہ اس کو خوب ہوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اٹھا کے بڑھاتے ہیں. اب تربیت یہ ہماری قوم کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو پوری کی پوری قوم سمجھتی ہے کہ جب ہم نے اس آیت کو ہم بھول چکے ہیں نا کہ صلح کرانی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہماری تربیت یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے جتنا زیادہ TRP لینے کے لیے ہم جتنا زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو پھیلائیں گے اتنا زیادہ ہم مشہور ہو جائیں گے. سڑکوں پہ میں نے بھی آپ کو پہلے وہ مثال دی تھی گاڑی والی. ٹھیک ہے, تو صرف اس لیے ہم باہر نکل آتے ہیں کہ یہ کرنا. اب یہ بات ہے کہ اس تہمت کی بیماری کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں, اور یہ میں اسلام کو پوائنٹ آف ویو بھی آ گیا, میں آپ کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو بتاتا ہوں. جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے, ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے اندر خود کورٹیزول پروڈکشن کر رہے ہیں. کورٹیزول ڈپریشن کا اور سیڈنس کا اور آئی ایم نتھنگ کا ہارمون ہے. وین یو ڈو تھنگس فار ادرس, آپ اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ دلوں پہ مہر لگتی جاتی ہے, تو ہم اپنے دلوں کو, ہم اس کو سائنس کورٹیزول پروڈکشن کہتی ہے. آپ آٹومیٹکلی نیگیٹو ہوتے جاتے ہیں. میں یہ چھوڑ دیجیے کہ دوسروں کو کیا نقصان ہو رہا ہے, میں بھی دوسروں کے نقصان کی بات نہیں کر رہا ہوں, معاشرتی نقصان کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ ڈاکٹر صاحب نے ماشاء اللہ بڑے زبردست طریقے سے ایکسپلین کی ہے. میں بات کر رہا ہوں اس وقت آپ کی پرسنل نقصانات کی. آپ دیکھیے گا جو لوگ تہمت اور لڑائی جھگڑے اور ہوتے ہیں ان کے اندر BP, شوگر, ڈپریشن, یہ بیماریاں, ان لوگوں کو اٹھائیں آپ, ان بیماریوں کے لوگوں کو, ان میں آپ کو یا یہ لوگ جیلس ٹائپ ہوں گے, یا یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہوں گے, یا یہ لوگ جو ہے نا وہ بد زبان ہوں گے. یہ تینوں چیزیں ان میں آپ کو بکثرت ملیں گی, چاہے وہ پبلکلی نہ ہو, وہ پرائیویٹلی ہو, لیکن اس کا اثر ان پہ اور ان کے بچوں کی زندگیوں پہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ایسے ہوں گے, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. تو بھائی میرا یہ پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ تو کم از کم ظلم مت کریں. دوسرے نے جو کیا وہ کر دیا, اگر آپ معاف کرنے کا رویہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں مثال لیتا ہوں. ربیع الاول کا مہینہ ہے, کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واشر اور ہندا کو معاف نہیں کیا؟ ان سے بڑا کوئی گنہگار ہو سکتا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ٹھیک ہے, تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر ایک صحابی کا مجھے واقعہ یاد آ گیا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کے مجلس سے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جنتی جا رہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر تھے غالباً, وہ فوراً ان صحابی کے پیچھے گئے اور ان سے پوچھا کہ یار آپ ایسا کیا کام کرتے ہیں, میں آپ کے ساتھ 3 دن رہنا چاہتا ہوں. 3 دن بعد انہوں نے انہیں کہا کہ مجھے آپ کے اندر کوئی ایسا کام نظر نہیں آیا جو میں نہیں کرتا. آپ ایسا کیا کام کرتے ہیں کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی؟ تو انہوں نے کہا مجھے بھی ایسی کوئی چیز نہیں پتا سوائے اس کے کہ شاید میں رات کو سونے سے پہلے تمام انسانیت کو معاف کر کے سوتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں. جی ٹھیک ہے, سوچیے. جی ڈاکٹر فرید راجہ صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ تہمت پر اسلام میں جو ہے سزائیں کیا کیا مقرر کی گئی ہیں؟ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ توبت پر ایک تو وہ سزا ہے کہ جو آخرت کے لیے ہے, اور اس میں بڑی سخت وعید ہے کہ انسان کو ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہوگا,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دریافت کیا آپ نے لوگوں سے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ تو آپ نے تشریح کی کہ نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں بھی، روزے بھی، بہت ساری عبادات لے کے آئے گا، لیکن اس نے حقوق العباد کا خیال نہیں کیا ہوگا، کسی پر تہمت لگا دی، کسی پر پپٹی کس دی، کسی کو طنز کیا، کسی کے مال ہڑپ کر لیا۔ اب وہاں پر لوگ اپنے دعوے لے کے آئیں گے اور اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے کہ آج تو تمہیں حق ہے لوگوں کا واپس لینے کے لیے، تمہارے پاس صرف ایک چیز ہے اور وہ تمہاری نیکی ہے۔ چنانچہ اس کی نیکیاں نکال کر ان لوگوں میں دے دی جائیں گی جس پر اس نے جھوٹی تہمت لگائی یا غلط بات کی یا کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے۔ تو ایک تو وہ سزا ہے، اور اس دن پھر آخر میں آدمی کے پاس سے ساری نیکیاں چلی جائیں گی اور گناہ لوگوں پہ پھر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس یہ ہے۔ اچھا، اب اسی طرح سے دنیا کے اندر بھی سزا ہے کہ اسی میں اسلام نے جس طرح دنیا بھر کے اندر یہ قوانین موجود ہوتے ہیں حد کے عزت کے، تو خود اسلام میں بھی حد کے عزت کے قوانین جو ہیں وہ اسلام میں موجود ہیں، اور دنیاوی سزا بھی اس کے مطابق ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کو کسی مقدار میں تولا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ کسی کی عزت سے کھیلتے ہیں اور جھوٹ پھیلاتے ہیں تو وہ آدمی یعنی اس کو کروڑوں بھی لگا دے اس کی قیمت ہے کہ یہ جو میرے ساتھ توہین ہوئی ہے، اس سے مجھے جو دلی صدمہ پہنچا ہے، جو اس سے میری بے عزتی ہوئی ہے، یہ کم از کم 5 کروڑ روپیہ ہر جانا دے، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اور دنیا میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دیگر ممالک کے قوانین میں ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں بھی یہ ہے۔ تو اس کی کچھ دنیاوی سزائیں ہیں، کچھ اس کی اخروی سزائیں ہیں۔ پھر ایک سزا وہ ہے کہ جو انسان کے ضمیر کا بوجھ ہوتا ہے کہ انسان جب کبھی اس کیفیت سے نکلتا ہے کہ جو کسی کے خلاف اس کی کوئی انتقامی بات میں وہ جھوٹ کو منسوخ کرتا ہے اور اس کیفیت سے نکلتا ہے، تو پھر اس پر یہ بوجھ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا ہے۔ تو یہ جو ایک ضمیر کی سزا ہے کہ انسان کے اندر سے ہی ایک اس پر لان تان ہو رہی ہوتی ہے کہ تم نے کیا کیا۔ تو یہ وہ سزائیں ہیں کہ جو کسی نہ کسی درجے میں ہوتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ اگر کوئی شخص آپ پہ تہمت لگاتا ہے تو جس پر تہمت لگی ہے اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ وہ اس ساری سچویشن سے کس طرح سے گزرے، خود کو کس طرح سے نکالے، اور پھر اگر تہمت لگانے والا شخص جو ہے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اس سے معافی مانگے تو پھر اس پر دوسرے انسان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں تو چیز یعنی جس طرح سے گولی نکل کے تو وہ اپنا کام کر دیتی ہے یا تیر کمان سے نکل جاتا ہے، تو اس میں تو جو کچھ چیز ہو چکی ہوتی ہے اس کا نقصان تو ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر اس کو دوبارہ واپس لینا بہت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ آگے سے آگے وائرل ہو رہی ہوتی ہے، پھیل رہی ہوتی ہے۔ لیکن بھارت اس سلسلے میں اس بات کی ایک تو ہوتی ہے کہ کہیں بھی کوئی غلط فہمی کا امکان ہو تو اسے ازمت ہے۔ کسی نے کوئی بات آپ کے بارے کے ساتھ منسوخ کی ہے تو آپ اس کو خود اپروچ کر کے اسے کہیں کہ بھائی آپ کو یہ غلطی لگی ہے یا غلط فہمی ہوئی ہے، اصل حقیقت یہ ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ یہ معاف کرنے کے لیے بڑا ضرف چاہیے، لیکن اسلام نے معاف کرنے کو پسند کیا ہے، اور اس کو بارے میں کہا گیا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جہاں پر آدمی معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی معافی کا اگر انسان حقدار بن جائے تو وہ دنیا کی بھی فلاح ہے اور آخرت کی بھی فلاح ہے۔
جی ٹھیک ہے ڈاکٹر فکر راجہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ محمد علی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح تہمت کا رجحان جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، معاشرتی جو ہمارے رویے ہیں یہ آخر کب بہتر ہوں گے؟ میں بات کر رہا تھا کہ مجھے جس عقائد پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ میں، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا بدل جائے گی تو میرے آس پاس کے سب لوگ جو ہے نا مجھے اچھے لگنے لگ جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نے خود پہ کام کرنا ہے۔ دوسرا، ایک ایسا عمل ہے جو ہم صبح شام کرتے ہیں جو صرف دو ہستیوں کو زیب دیتا ہے، ایک میرے رب کو اور دوسرا جو ہے وہ اس جج کو جس کو ہم نے اپوائنٹ کیا ہے گورنمنٹ نے، وہ ہے ججمنٹ کا عمل۔ ہم اگر لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیں تو آٹومیٹکلی، کیونکہ ہم جج کرتے ہیں اپنے حساب سے، میرے مطابق اس کو ایسا ہونا چاہیے تھا، او ہو اس نے ایسی غلطی کی تو کی کیسی، ہم ان کو بشری تقاضوں سے زندگی آسان نہ ہوئی تو مجھے پکڑ لیجئے گا، میں اس چیز کے لیے جو نا ہر طرح کی پینلٹی دینے کو تیار ہوں۔ آپ خود پہ کام کریں اور معاشرے کو جج کرنا چھوڑ دیں۔ تیسرا، سب سے امپورٹنٹ اس سے بھی، آپ لوگوں کو پڑھانا بند کر دیں۔ ہم جو ہے نا ہر ایک کو اپنا علم جھاڑنا چاہتے ہیں، میں نے آج تک علم سے بڑا کبر نہیں دیکھا۔ جو علم کا کبر ہے نا وہ بندے کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو جب ہم علم کا کبر پہ لاتے ہیں نا، دیکھیں دولت کا نشہ، یہ پاور کا نشہ، یہ آپ نے بہت عام سنا ہوگا۔ علم کا نشہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ عزازیل کو ابلیس اور ملعون شیطان بنا دیتا ہے۔ اس کے پاس علم ہی تھا جس نے اس نے کہا کہ یار میں تو بس سب سے افضل ہوں۔ تو یہ تین چیزیں میری سجیشن ہے کہ اگر ہم اس معاشرے میں اس بات کو سمجھ لیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو ہے میرے رب کا دیا ہوا ہے، شکر کا مقام ہے، کیونکہ جو شکر نہیں کرتا وہ فکر کرتا ہے، اور جو فکر کرتا ہے وہ خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ خوشی صرف خوش رہنے والے کو ملتی ہے۔ جی ٹھیک ہے محمد علی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، تہمت جو ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے جس پر اسلام میں بہت زیادہ جو ہے سزائیں بھی مقرر ہیں، اور ہمارے لاز میں بھی اس پر بہت سی سزائیں وہ دی جا سکتی ہیں، ایسے قوانین بھی موجود ہیں۔ لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلیں جو دوسرے انسان کے دل کو ٹھیس پہنچائیں۔